आना जाना करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इस दीनियात के कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप तलबा को इसमें दाखिल करें, ताकि उनकी छुट्टियों का भी सही इस्तेमाल हो और कुछ तालीम और तरबियत से भी उनका ताल्लुक पैदा हो। मोहतरम हाज़रीन, जैसा कि दो तारुफ आपके सामने आया, एक मदरसे आज़ा का जो तालीमी भी प्रोग्राम चल रहा है वो, और दूसरा ये कि जो 1 मई से 15 जून तक जो क्लास चलता है। हकीकत ये है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं उसमें मैं भी शरीक रहता हूँ। ये होता है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम के, मराठी मीडियम के, हिंदी मीडियम के आते हैं, उनके लिए नूरानी कायदा पढ़ना भी मुश्किल होता है। आज चूँकि हमारा जो तालीम निज़ाम चलता है खासकर कुरान पढ़ाने का, उसमें ये कि बच्चों को हम बोलते थे पढ़ कर आ, और उसके बाद जो पढ़ कर आते नहीं पढ़ पाते, तो ऐसे तलबा से ही हमारा तारुफ होता है जो पूरा कुरान खत्म करके आते हैं लेकिन एक लाइन नहीं पढ़ पाते। ऐसी सूरत में हमारी आपसे मतवाना दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान भी दें, और अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है तो उसमें आप अपने बच्चों को शरीक भी कराएं, और उसके साथ साथ आप उसको देखें भी, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को कलमा तैयबा, कलमा शहादत, कलमा पढ़ाने के बाद कुरान से नहीं जोड़ते हैं तो आइंदा के उनके मसाइल पैदा होते हैं। अब आइए हम फिर से प्रोग्राम में वापस आते हैं। हमारे सामने जो उन्वान है, अब आलमी हालात में हमारी जिम्मेदारियां। आप चौंकिए मत, आलमी हालात क्या है इसके ताल्लुक से अब हम बहुत ज्यादा बेनियाज नहीं रह सकते। चाहे एक कोबरा फाटे के एक जगह मौजूद की ना हो, टीवी वगैरह जरिए सब कुछ मामला ऐसे तेजी से बढ़ते रहते हैं कि आने वाले वक्तों में शायद मुमकिन है कि दज्जाल जो फितना उठेगा उससे ज्यादा तेजी के साथ हम उससे वाकिफ हो जाएंगे। अब आइए इंतहाई बसूरत अफरोज तकरीर जनाब प्रोफेसर वाजिद अली साहब आपके सामने पेश कर रहे हैं, आलमी हालात में हमारी जिम्मेदारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम फ़ी सूरतिर रूम, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलाल करीम। मोहतरम अल्लामा सादिक नदवी साहब, मोहतरम नाज़िर अहमद खान साहब, मोहतरम अताउर रहमान वजदी साहब, और बहुत ही मोहतरम और मुहर्रिके आज़म इस जलसे के मुफ्ती कलीम रहमानी साहब, और तकरीबन 50 से लेकर 100 मकामात से नुमाइंदगी करने वाले बहुत ही मोहतरम सरपरस्त हजरात, नौजवान हजरात, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा इशाअतुल इस्लाम, इशाअतुल कुरान, और उसी के ज़रिए इशाअतुल इस्लाम। तो इशाअतुल कुरान के मदरसे के सालाना जलसे में मुझे भी मुफ्ती साहब की हिदायत होती है कि मैं यहाँ आऊँ, अपनी तरबियत भी करूँ और यहाँ मशवरे भी दूँ। मैं अपनी तरबियत के हवाले से और लोगों को मशवरे देने के हवाले से यहाँ आता रहता हूँ। और ये जो मदरसे की दाग बेल पड़ी है और जो तरक्की हुई है, तो कितनी हैरत अंगेज बात नजर आती है बज़ाहिर कि मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि 10 साल पहले हमारे पास एक बालिश भी जमीन नहीं थी, और आज अल्लाह ताला का एहसान ये है कि 10 साल पूरे नहीं हुए हैं लेकिन 18,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन हमारे पास मौजूद है। अल्लाह ताला की इनायतों को देखिए कि जिसने आपके दिलों में बात डाली और मुक़य्यर हजरात के दिल में बात डाली, और बज़ाहिर कुछ नहीं से बहुत कुछ तक तो हम आ गए, और आगे भी और बहुत कुछ करना है। और जाहिर है कि मुफ्ती साहब बहुत जो है इनकिसारी से काम लेते हैं। बहुत साफ बात है कि इशाअतुल कुरान का इतना बड़ा काम हो और जिसमें आम मदरसे जो खिदमत पेश कर रहे हैं, हम उनको भी दिलो जान से तस्लीम करते हैं कि जहां जिस कदर तालीम हो रही है इस तारीकी के दौर में,
سب قابل تعریف ہے. ہم سب کے لیے اپنی دعائیں اپنا تعاون دراز کرتے رہیں گے. جب جب اللہ جہاں جہاں جتنا جتنا موقع دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی برکتیں اور عنایتیں ان سے نوازے ان کو بھی. لیکن اس مدرسے کے سلسلے میں جو پہلے روز سے میں 10 سال سے متاثر ہوں کہ اشاعت قرآن اور اشاعت ہدایت قرآن محض لفظوں سے ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ روح قرآن جو ہے، روح قرآن اور نظام قرآن اس سے آگے بڑھ کر پہلے روح قرآن اور پھر نظام قرآن، اس کو جو سمجھنے سمجھانے قبول کرنے قبول کروانے برپا کرنے برپا کروانے کی ایک جو کوشش ہے اور بہت زبردست کوشش ہے، میں اس کا 10 سال سے متعارف ہوں. اور اس لیے میرا کوئی تعاون تو نہیں ہے، لیکن جب بھی مفتی صاحب آواز دیتے ہیں تو لبیک یا سیدی کہہ کر بہرحال آ جاتا ہوں کہ چلیے اپنی بھی تربیت کرنا ہے اور کچھ مشورے یار دوستوں کو دے دینا ہے، تو میں آتا رہتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ میں آپ اور ہم سب مل کر، ظاہر ہے کہ یہ کوئی کام مفتی صاحب کا نہیں ہے، مدرسہ مفتی صاحب کا نہیں ہے. مفتی صاحب مدرسے کے سب سے بڑے خادم ہیں اور ان کے ساتھ اور ہمارے اساتذہ کرام ہیں کہ جو یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. تو ان خادمین کے ساتھ مل کر ہم یہ کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے کہ اپنا جو بھی تعاون ہو دامے دیرمے سخنے وہ دراز کرتے رہیں. اور ہم جانتے ہیں اور یاد بھی کرتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے لایا بھی جاتا ہے ہمیشہ کہ ظاہر یہاں دیا جانے والا ہر درہم یا ہر پیسہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت قبول کیا جانے والا ہے. کیونکہ بے لوس یہ لوگ اتنا طرح کام کرتے ہیں. مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ ہمارے لوگ کتنی قربانیاں اور ایثار سے یہاں کام کر رہے ہیں کہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ بھئی ہم وہ 15 لاکھ سالانہ ہمارا جو ہے بجٹ ہے اس میں ہم کام چلاتے ہیں. مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ ہمارے کالج میں وہ پورے بجٹ کو جانے دیجیے، اگر صرف 3 ٹیچر ہے 3 ٹیچر تو ان کی سالانہ تنخواہ 15 لاکھ ہوتی ہے، صرف 3 ٹیچر کی. کتنی بڑی قربانی اور کتنے بڑے ایثار کا کام ہے یہ، اور کس جان فشانی سے یہ لوگ کر رہے ہیں اتنی معمولی اجرت کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازتا ہے، برکتوں سے، تو 15 لاکھ کے 3 ٹیچروں کو نصیب نہیں نہ ہو. وہ ہمیشہ روتے رہتے ہیں کہ رے یہ دینے کے رہ گئے، وہ دینے کے رہ گئے، یہ قسط رہ گئی، وہ قسط رہ گئی. تو آپ ذریعہ ان کے آنسو آپ پہنچ نہیں سکیں گے، اتنے آنسو ہیں ان کے 3 ٹیچر کے 15 لاکھ ملنے کے باوجود. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے کام لے رہا ہے اور یہ سب 15 لاکھ میں ہو جا رہے ہیں سال میں. اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، ان برکتوں سے تو اور زیادہ ان کو سرفراز کر اور اس ادارے کو معمور کر اور بہت ترقی اس میں نصیب فرما اور ہم کو بھی اپنا حصہ لگانے کی مسلسل توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین ثم آمین. اب آپ دیکھیے، اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. ظاہر ہے کہ جب بات کی جائے گی کہ عالمی سطح پر حالات کیا ہیں اور ان عالمی سطح پر حالات کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، تو ظاہر ہے ایسے ادارے کے تعاون سے بات شروع کرنا پڑے گی. ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ چلو ایک آرمی بناتے ہیں اور آنن فانن میں سارے تبدیلیں لا لیتے ہیں اور ابھی وہ بدماش کو دیکھتے ہیں، امریکہ کو اور انگلینڈ کو اور وہ اسرائیل کو کیا کرتا ہے ابھی ایک ڈنڈے سے اس کو بتاتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوگا نا. جہاں اشاعت القرآن کے ذریعے نظام القرآن، نظام رحمت، اس کی بنیادیں اور اس کی اقامت کی جو چیزیں لائی جائے گی تبھی تو ہوگا نا. اور آپ دیکھیے پوری ذہانت کے ساتھ اور پوری چابک دستی کے ساتھ کہ بھئی وہ نظام قرآن لایا کیسے جائے، تو مفتی صاحب بالکل پہلی تقریر سے اس پر بالکل لگے ہوئے ہیں کہ جب وہ سورہ شورا کی آیتیں لا رہے ہیں تو سورہ شورا میں وہ موجود ہے کہ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. سورہ شورا کی 13ویں آیت کے تحت کہ بھئی اس دین کو قائم کرو، قائم رہو، قائم کرنے والے بنو اور متفرق مت ہو جاؤ، بکھرے ہوئے، تفرقے کا شکار، ٹوٹے ہوئے مت جاؤ. تو آپ دیکھیں وہ ایک ایک نقطہ انہوں نے جلایا تقاریر ذریعے، تو اس میں ہماری تربیت تو کر ہی رہے ہیں، ہم سب کی تربیت، لیکن ساتھ ہی اپنے بچوں اور بچوں کے ذریعے اب یہ کیسٹ جہاں بھی جائے گی اللہ تعالیٰ جن جن کو سننے کا اور کام کرنے کے جذبات کا موقع دے گا تو ان کے پاس بہرحال یہ بات پہنچ رہی ہے کہ اشاعت القرآن کے حوالے سے نظام القرآن کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا کام کرنا پڑے گا، حالات کیا ہے، کیا کرنا ہے آپ کو. آج یہ ساری چیزیں بہت غور کرنے کی ہے. اور آخری ہدایت محترم صادق ندوی صاحب کے ذریعے آئے گی کہ اور کیا حکمت کی باتیں ہو سکتے ہیں کہ جن کو روبہ مل لانا چاہیے، اور بہت ساری باتیں تو بہت
अच्छे हवाले से, निकाह के हवाले से और विरासत के हवाले से मोहतरम अतौर रहमान वजीद साहब ने पेश किए हैं और पूरे शरह सदर से और कुरान हदीस के बिल्कुल खुलासों के साथ पेश किए हैं। अल्लाह ताला वो भी हमारे ज़हन में बहुत मजबूत और ताज़ा और मुस्बत मुस्तहकम रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अब आइए हम गौर करते हैं एक मुख्तसर वक्त में, और वही मुझ जैसे बहुत ही कोता बयान और बुद्धू से कहा गया कि चलिए पूरे आलमी हालात का जायजा लीजिए और ये बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, हम सबको मिलकर क्या करना है। तो आप देखिए आलमी हालात का जायजा हम बस इशारों में लेंगे, इशारों में, बहुत ज्यादा तफसीली गुफ्तगू को मौका नहीं रहेगा। मैं भी नहीं जाना चाहता बहुत ज्यादा डिटेल्स में और बहुत ज्यादा तफसीलात में। आप देखिए अगर आप एक बहुत हल्का जायजा लें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद के हालात का, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक तो ऐसा मालूम होता है कि जो दुश्मनान इस्लाम या शैतान के मानने वाले रहे, शैतान के मानने वाले, तो उनकी कोशिशें उस अपने दौर तक थी, अपने अपने दौर तक, अपने अपने नबी के मुकाबले में वो वहां तक महदूद थी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से अगर आप जायजा ले तो एक बहुत मुनज़्ज़म कोशिश है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक तो रहमत आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिनकी नस्ल से कड़ी आकर मिलती है, वो है इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये जो सिलसिला है तो ये तो बहुत साफ सुथरा सीधा बहुत सुथरा निखरा सिलसिला चल रहा है। लेकिन वो दूसरे सिलसिले का अगर आप जायजा लें, इसहाक अलैहिस्सलाम और वहां से याकूब अलैहिस्सलाम और वो बनी इसराइल के नबी 3 से 4 हजार अंबिया, बनी इसराइल के सिलसिले में 3 से 4 हजार अंबिया के जिनका सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन वहां से हम देखते हैं कि शैतान की कोशिशों को बहुत एक मुनज़्ज़म एक ताउन मिला, मुनज़्ज़म ताउन कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में से फिर यहूदा ने जो कोशिश शुरू की यहूदियत के नाम से, एक मानो में तो ये भी कहा जाता है कि यहूदियत ने हिदायत से फिरे हुए होंगे भी, आए भी, तो वो यहूदा की औलाद जो है और उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया है तकरीबन 4,2500 साल पहले से, तो साजिशों का, इस्लाम दुश्मनी का, निजाम रहमत की दुश्मनी का और निजाम शैतानियत लाने का, वो जो पूरा मुनज़्ज़म सिलसिला है 4,2500 साल से चल रहा है। यहूद उसके लंबरदार रहे, बाद में ईसाई बज़ाहिर उसके मुखालिफ रहे लेकिन साथ में आ गए, ये काम चलता रहा। कहते हैं सदाकत के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो जो नूह अलैहिस्सलाम से कौम आई है, जितने हजार साल पहले भी होगी या उनके मानने वालों से बाद में आए हैं, तो यहाँ जिनके बारे में कहा जाता है कि आर्यंस उन्हीं की नस्ल से हैं, आर्यंस। तो अब एक तरफ यहूदियत है और वो ईसाइयत है जो असलन यहूदियत के साथ मिलकर ही काम करती है, और तीसरी तरफ ये जो आर्यंस है जिन्होंने बाद में ब्राह्मणियत का लिबादा ओढ़कर कोशिशें शुरू की है। तो अगर ये 3 सिलसिलों को आप देखें, 3 सिलसिलों को, तो आप देखें ये इस्लाम के मुकाबले में खड़ी हुई है। मुकाबला अल्लाह और शैतान के दरमियान कभी भी नहीं होता, मुकाबला इंसान और शैतान के दरमियान में होता है। इंसान से ये मतलब है कि अल्लाह की बंदगी करे, इताअत करे, वो निजाम इस्लाम निजाम रहमत लाए। शैतान अपनी शैतानियत के जरिए यहूदियत, ईसाइयत, ब्राह्मणियत इख्तियार करने वाले उनसे कहा था कि मेरा निजाम चलाओ और इसमें जितनी फूट तफरका चला सकते हो चलाओ, लाओ उसको, उसकी एक अपनी पैरेलल कोशिश है। तो मुकाबला इंसान और शैतान का है, मुकाबला शैतान और अल्लाह का नहीं है। इंसानों की आजमाइश के लिए शैतान एक एजेंसी है, इब्लीस के कारिंदे की एजेंसी है कि इंसानों को आजमाना है, मुसलमानों को आजमाना है, और आजमाइश के बाद शैतान के कारिंदे जहन्नम में जाएंगे और अल्लाह के मानने वाले, रसूलों के मानने वाले जन्नत में जाएंगे। लेकिन अल्लाह का मानने वाला इंसान इसको भी नहीं पसंद करता कि शैतान की मानकर यहूद भी जहन्नम में जाए, ईसाई भी जहन्नम में जाए, या ब्राह्मण भी जहन्नम में जाए। तो मुखलिस मुसलमान इसको भी पसंद नहीं करते। सच्चाई है और सच्चाई होना चाहिए।
عمل کے میدان میں بھی کہ سچا پکا مسلمان مومن تو یہ چاہے گا کہ یہودی بھی باز آ جائیں اس شرارت سے اور شیطانی اطاعت سے, عیسائی بھی باز آ جائیں شیطان کی اطاعت سے اور شیطانی سازشوں سے. اور ہمارے برہمن بھائیوں سے بھی ہمیشہ ہی کہتے رہیں گے, دعا بھی کریں گے ان سب کے لیے کہ وہ بھی باز آ جائیں شیطان کی اطاعت سے اور شیطانی طریقوں سے اور شیطانی سازشوں سے. ہمارا تو حوصلہ یہ ہے, ہمارا تو ظرف یہ ہے اور ہماری پسند تو یہ ہے کہ جب ہمارے حبیب, عمل کے سب سے بڑھ کر تو اللہ کے حبیب رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جب ایک ایک کی کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں, کھینچا کرتے تھے اور جہنم سے بچانا چاہتے تھے, تو ہم کسی بھی یہودی کا جہنم میں جانا ہم کو پسند نہیں, کسی بھی عیسائی کا جہنم میں جانا ہم کو پسند نہیں, اور کسی برہمن کا جہنم میں جانا بھی ہم کو پسند نہیں انسانیت میں سے. مگر وہ مانے, مگر وہ قبول کریں, مگر وہ سازشوں سے باز آئیں, وہ شرارتوں سے باز آئیں, وہ اللہ کی اطاعت کریں, شیطان کی اطاعت نہ کریں, اور تھوڑے سے اہنکار کے لیے, تھوڑے سے ایگو کے لیے اور تھوڑے سے انا کے لیے وہ شکار نہ ہو شیطانیت کا. بس یہ دعا کرتے رہیں گے, سمجھاتے بھی رہیں گے جا جا کر, جہاں جہاں جتنا موقع ہے سمجھاتے رہیں گے. تو ہم تو اس ظرف کے ساتھ آنے چاہتے ہیں, اور 160 کروڑ مسلمانوں سے تو ہم یہ کہیں گے وہ انہیں کچھ بھی کرنے دیجیے, جن خیالوں کے ساتھ, جن عوام کے ساتھ اور جن چیرا دستیوں اور شرک اور کفر کے ساتھ وہ جو چاہے کرے مگر, اور جو چاہے عزم کرے مگر, ہم نہیں چاہتے کہ جائیں جہنم میں یہ سب کر کے. ہم تو اس حوصلے کے ساتھ آئیں گے اور ہم تو اس ظرف کے ساتھ دعوت دیں گے ان کو انشاءاللہ العزیز. جب تک جان میں جان ہے اور جب تک آنکھیں گردش کر رہی ہے, سانس چل رہی ہے, ہم تو ان کو بھی بولتے رہیں گے کہ آ جاؤ اسلام کی طرف, آ جاؤ رب العالمین کی طرف, آؤ رحمت للعالمین کی طرف. تاکہ یہ ظرف, یہ شعور, یہ فہم اور یہ ریزن اور یہ لاجک اختیار کرنا پڑے گا 160 کروڑ انسانوں, مسلمانوں کو, 160 کروڑ مسلمانوں کو, اور 540 کروڑ مختلف انسانوں کے بارے میں, چاہے وہ یہودیت کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو, ویسی عیسائیت کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو, اور ویسی برہمنیت کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو, وہ سب آئیں. ہمارا کام تو اتنے ضرب کے ساتھ رہے گا. تو قرآن کی اشاعت, نظام رحمت کی اشاعت اور رحمت للعالمینی نظام کی اشاعت, کتنے اچھی اصطلاح ہے, رحمت للعالمینی نظام, جسے ہم نظام مصطفیٰ بھی کہتے ہیں, نظام مصطفیٰ. تو ظاہر ہے اس نظام کو لانے کے لیے, برپا کرنے کے لیے, دعوت دینے کے لیے, اس نظام کی رحمتوں میں سب کو لانے کے لیے کام ہم کرتے رہیں گے. پھر بھی کیا چل رہا ہے ذرا اس کا ہلکا سا جائزہ لیجئے, اور کیا کرنا پڑے گا ذرا سا وہ بھی یاد کر لیجئے. آپ دیکھیں کئی 100 سالوں سے سمجھانے کے باوجود یہودیت کے علمبردار اپنی کوششوں سے باز آنے تیار نہیں. کیا کوششیں کرتے ہیں صاحب, وہ 4 کوششیں کرتے ہیں. وہ جتنا تاریخ کا جائزہ لینے کا مجھ جیسے بہت ہی ادنا درجے کے طالب علم کو موقع ملا ہے, تو وہ 4 کام بڑے پیمانے پر کرتے آئے ہیں. اسحاق علیہ السلام کے بعد سے, یہودا کے دور سے 4 بڑے کام. کیا بڑے کام ہیں صاحب ان کے؟ پہلا وہ کام کرتے ہیں کہ یہودیت کے ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ دعویٰ اختیار کر لیا انہوں نے, حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے صاف کہا تھا کہ دیکھو یہودیت اور نصرانیت یہ کوئی چیز نہیں ہے, اللہ کی اطاعت اور رسولوں کی اطاعت اختیار کرو. ان سے صاف کہا گیا تھا قرآن مجید میں, آخری محفوظ کتاب میں وہ آخری پیغام ان کو دیتے ہوئے صاف یہ کہا گیا کہ یہودیت کوئی چیز نہیں ہوتی, نصرانیت کوئی چیز نہیں ہوتی, اسلام ہے, اسلام قبول کرو, سلامتی میں آؤ, سلامتی کی دعوت دو, سلامتی کے ساتھ رہو, پیس کا ریلیجن اختیار کرو, پیس کا ازم اختیار کرو اور پیس ہی پھیلاؤ, شانتی پھیلاؤ, شانتی کے ساتھ رہو. نہیں مانتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 2 کروڑ ہی صحیح, 3 کروڑ ہی صحیح, لیکن ساری سازشیں کرتے رہیں گے اور سارے معاملات چلاتے رہیں گے. تو 4 کام جو یہود کرتے ہیں, تو اس میں پہلا کام ہے وہ سود کا چکر پھیلاتے ہیں. سود کا چکر. دنیا میں سب سے زیادہ اگر انسانیت کو زیر کیا گیا, غلام بنایا گیا اور سب سے زیادہ اس کے استحصال اور ایکسپلائٹیشن کیا گیا تو سود کے ذریعے, دا سسٹم آف انٹرسٹ. حالانکہ اس میں صرف بڑے بڑے لوگوں کا انٹرسٹ ہے, غریبوں کا کوئی انٹرسٹ, کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. بڑے لوگوں کا انٹرسٹ ہے جو مال رکھتے ہیں, مال کو مال سے بڑھانا چاہتے ہیں,
मेहनतों से नहीं, पैदावार से नहीं, और चीजों को इंसानियत की फलाह के साथ के लिए पेश करके नहीं। तो सूद का गलगला, सूद का गलबा, तो पूरी तारीख देखेंगे आप कि यहूदियत ने और उनके साथ मिलकर ईसाइयत ने और उनके साथ बाद में मिलकर ब्राह्मणियत ने सूद को बहुत बढ़ाया है। द सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम इन लोगों ने बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर फैलाई है। और इसीलिए आप देखेंगे कि IMF हो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये वर्ल्ड बैंक हो, या इस तरह के और कोई भी बैंक्स हो, और सूद की बुनियाद पर लाए जाने वाले जितने निजाम हो, इसके पीछे आपको यहूदी नजर आएंगे, उनका ताउन देते हुए ईसाई नजर आएंगे, और उनका ताउन देते हुए मुल्क की सतह पर ब्राह्मण नजर आएंगे, ब्राह्मणियत ज़दा लोग नजर आएंगे। तो आप देखिए बहुत खतरनाक बात है कि इंसानियत को सूद के जंजाल में उलझा दिया गया, सूद का शिकार बना दिया गया, सूद की ज़हमतों के ज़ेर कर दिया गया, ज़हमतों के जरिए। तो इंसानियत का बहुत बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है। इंसानियत के नई पनपने की सबसे बड़ी वजह सूद है, और उसका बड़ा नतीजा देखिए कि पिछले 5 साल से अगर आप गौर करें तो लोग कह सकते हैं कि असल में अरे भाई तुम लोग ठीक से जायजा नहीं लेते हो, बस तुम्हारे कुरान में 14 साल पहले लिख दिया गया कि सूद हराम है और सूद के पीछे ना जाओ, और ये है वो, इसे बस कहते हो। नहीं, हम सिर्फ उस बुनियाद पर नहीं कहते हैं, हम तो आपके जो पैरामीटर्स है, आपकी जो कसौटियां हैं, उसी के हवाले से बात करने का भी दायित्व रखते हैं। क्या पिछले 5 साल में आलमी सतह पर जो सवाल आया है, इंटरनेशनल रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन जिसे कहा जाता है, आलमी सवाल, इकोनॉमिकल सिस्टम में, माशी सिस्टम में जो इकोनॉमिकल रिसेशन आया है, माशी सवाल आया है, माशी सवाल, वो सूद की देन है। कि आप देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और सब कुछ है, पैसा की गंगा जमुना बह रही है, मगर गरीब आदमी का क्या फायदा है, मजदूर का क्या फायदा है, मुल्कों का क्या फायदा है? चंद बड़े हाथ हैं, चंद बड़े लोग हैं, बड़े बड़े घराने हैं और MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनीज, बस वो फायदा उठा रहे हैं, गरीबों तक वो फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। और सिर्फ अमेरिका की मिसाल लीजिए, सिर्फ अमेरिका की, पिछले 5 सालों में अमेरिका में 300 से ज्यादा बैंक दिवालिया हुए हैं, सिर्फ अमेरिका में। बैंकरप्सी जो आई है, दीवारखोरी मराठी वाले बोलते हैं, दिवालियापन, तो अमेरिका में सबसे ज्यादा आया, 300 से ज्यादा बैंकों का। क्यों हुआ साहब? अगर वो इंसानियत के खैर का निजाम था और इंसानियत के भलाई का निजाम था तो बैंकों को दिवालिया नहीं होना चाहिए था, उनको तो बहुत बढ़ते चढ़ते रहना चाहिए था, नहीं हुआ ऐसा। और फिर चूंकि आपकी दादागिरी चलती है, आलमी दादागिरी, और उसमें पेपर पर डॉलर छपाते हो, वरना अगर जरा हम पूछे तो इतना सोना तो बता दो जरा, तुम्हारे बैंकों में जो डॉलर छपवाते हो तो क्या उतना सोना रखते हो क्या? फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका में रखते हो क्या? वो कहेंगे भाई ये तुम पूछ नहीं सकते, डंडा देखा है हमारा, इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का डंडा देखा है ना, तो हमसे पूछ नहीं सकते कि सोना रखते हैं कि नहीं रखते हैं। पेपर है हमारे पास, मशीनें हमारे पास, छापते हैं, लाते हैं, तुम कौन होते हो पूछने वालों? अरे तुम्हारे 58 मुस्लिम ममालिक हमसे नहीं पूछते, मुस्लिम राजा हमसे नहीं पूछते, तो तुम क्या इशातुल कुरान के हवाले से हमसे पूछना चाहते हो? ये कहेंगे वो आपसे, और सच्चे सादिक मुसलमान से, सच्चा तज्जिया करने वाले मुसलमान से वो ये कहेंगे कि हम तुम्हारे जवाब देने के रवादार और पाबंद नहीं है हम। वो देखो तुम्हारे राजा हजरात भी तो हमसे कहाँ पूछते हैं, और दूसरे मुल्कों के राजा भी कहाँ पूछते हैं, या जो जमहूरियतें भी है, नाम निहाद जमहूरियतें, नेम सेक डेमोक्रेसीज, वो भी कहाँ पूछते हैं हमसे? तो तुम कौन हो पूछने वाले? वरना हम छाती ठोक के पूछना चाहते हैं कि अगर सूद के निजाम में कामयाबियां है तो तुम्हारे बैंक बंद क्यों होते हैं, वो दिवालिया क्यों होते हैं, बैंक करप्ट क्यों होते हैं? तो देखिए बहुत बड़ी उस मिसाल तो हम ये देना चाहते हैं और ये दे सकते हैं। तो सूद का निजाम फैला कर वो गरीब को और गरीब और अमीर को ज्यादा अमीर बनाते चले जा रहे हैं और उसमें से अपना हिस्सा वसूल कर लेते हैं। फिर आप देखिए कि दूसरा काम जो ये करते हैं, दुनिया में फुहाशी फैलाते हैं, फुहाशी। गौर कीजिए। अच्छा आप देखिए, मैं यहाँ उसका इजाला भी बता दूं ना साथ में, ठीक है भाई उन्होंने बैंकों का निजाम फैलाया, सूद का निजाम फैलाया, तो आप कहेंगे भाई आप क्या कोसते ही बैठेंगे मेरा तोड़ तोड़ के? आप करना क्या चाहते हैं? हम अहले ईमान से कहेंगे, 58 मुस्लिम ममालिक का मुल्कों के राजाओं से भी कहेंगे
اور 160 کروڑ مسلمانوں سے بھی کہیں گے کہ اے اللہ کے بندو تم کیوں سود کے نظام کا شکار ہوتے ہو؟ بھائی سود کا نظام انہوں نے چلایا ہے، ڈنڈے سے چلانا چاہتے ہیں، لیکن ہم تو پابند نہیں ہے نا ان کے۔ مملکتیں ایک حد تک پابند ہو سکتی ہیں، مجبور ہو سکتے ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے، ورنہ اللہ رسول نے مجبور نہیں کیا، لیکن عام مسلمان تو اتنا مجبور نہیں ہو سکتا نا۔ تو وہ کیوں جائے سود کے چکر میں، وہ کیوں جائے سود کے قرضے میں، وہ کیوں جائے سودی سوسائٹیز میں، وہ کیوں بنائے سودی سوسائٹیز؟ وہ بلا سودی سوسائٹیاں کیوں نہ بنائے؟ چھوٹی چھوٹی سطح کی، پہلے 10 لوگوں کی، 20 لوگوں کی، 40-50 لوگوں کی، اور بعد میں بڑے شہر کی سطح کی بنائی جا سکتی۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی نے اور بھی تنظیموں نے بلا سودی سوسائٹیاں قائم کی ہے۔ جن سیوا کے نام سے ایک سوسائٹی اس وقت مہاراشٹر میں اور بھی 7 ریاستوں میں کام کر رہی ہے، تو کروڑوں کا روپیہ بھی اس میں آ گیا مسلمانوں کو، اور بلا سودی دیا جا رہا ہے، اس کے فوائد اور اس کے ثمرات پھیل رہے ہیں۔ تو کیا جا سکتا، دیکھیے وہی کیا جا سکتا ہے جو اللہ کا حکم ہے، وہی کامیابی سے کیا جا سکتا ہے اور جو رحمت عالمین نے کیا تھا، اور سب میں ناکامی اور خسارہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ وہاں تو بینک رفت ہوں گے، دیوالیہ ہوں گے۔ جن سیوا سوسائٹی بینک رفت نہیں ہوگی، بلا سودی سوسائٹی کا بھی بینک رفت نہیں ہوگی۔ ہاں مسلمان دھوکہ دیں گے، ہم ان کو پکڑیں گے، سمجھائیں گے، 2 گارنٹر رکھیں گے اور کہیں گے پکڑو بھائی وہ سید کی گردن لاؤ اس سے پیسے، کہ کیسے بلا سودی سوسائٹی کے پیسے لے کر بھاگتا ہے اور کیسے جان چھپاتا ہے اور کیسے جان چراتا ہے۔ ایک رحمت کے نظام کو برپا کرنے سے، ایک رحمت کے اکنامیکل سسٹم کو لانے سے، تو ہم ان سے کہیں گے، ان کو سمجھائیں گے، تو ایسی بلا سودی سوسائٹی ہم کو قائم کرنا پڑے گا، اور اپنی سطح پر چاہے اپنا کاروبار ہو، دکانیں ہو، گھر دار کے کچھ معاملات ہو، جتنا ہو سکے سودی معاملات سے دور رہیے، سودی معاملات سے دور رکھیے۔ دیکھیے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں پھر آخر؟ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کے ذریعے کامیابی دے گا اور اللہ تعالیٰ بلا سودی میں کامیابی دے گا؟ پھر کس رب کو مانتے ہیں؟ اگر سودی سوسائٹیز اور سودی نظام کو ختم نہیں کرنا چاہتے تو مانتے کس کو ہیں؟ یہ دوہرا رویہ چھوڑنا پڑے گا، یہ دوغلا پن چھوڑنا پڑے گا، اور اسی کو شاید منافقت کا بھی نام دیا جا سکے گا، ایسے امانت میں خیانت اور ایسے اصولوں کو توڑا جاتا ہے اگر، تو بس سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا، بہت رجوع کرنا پڑے گا اللہ رحمان کی طرف، بہت رجوع کرنا پڑے گا رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تجارت کی طرف، کہ جو بلا سودی میں ہے اور رحمتوں ہی رحمتوں کے ساتھ ہے، تو بہت بڑے پیمانے پر لانا پڑے گا اس کو۔ تو دیکھیں شروعات مجھے کرنی پڑے گی اپنے بیوی بچوں سے، اپنے خاندان سے، آپ کو کرنا پڑے گی، اور اس کے بعد 160 کروڑ کو کرنا پڑے گا، اور پھر 540 کروڑ کے لیے ہم ماڈل پیش کریں گے، کر بھی رہے ہیں۔ دنیا کے 40 ممالک میں اس وقت بلا سودی سوسائٹیاں چل رہی ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کام کر رہے ہیں 40 ممالک کی بلا سودی سوسائٹیز پر، بلا سودی بینکنگ پر، تو بتاتے ہیں کہ بہت کامیابی سے چل رہا ہے، انگلینڈ میں چل رہا ہے کامیابی کے ساتھ، انگلینڈ میں۔ لیکن ہم چونکہ بہت بڑے غلام ہیں اس بڑے آقا کے، جیسے ہمارے پاس اجازت ہی نہیں دے رہا ہے فیڈرل ریزرو بینک آف انڈیا، ورنہ پچھلے 2 سال پہلے کیرلا کی حکومت نے، جماعت اسلامی کیرلا نے اور کچھ اور تنظیموں نے پروپوزل دیا ہے سینٹرل گورنمنٹ کو کہ بھئی ہم کو اجازت دو، ہم بلا سودی سسٹم یہاں لانا چاہتے ہیں اور تم کو کامیابی سے چلا کر دکھائیں گے۔ اور کیرلا کی حکومت نے تو 1000 کروڑ پیش کر دیے تھے۔ کیا بھائی جماعت اسلامی والوں، آپ کا پروگرام بالکل صحیح ہے، منصوبہ بالکل صحیح ہے، آپ چلا سکتے ہو، یہ ہمارا شیئر لے لو 1000 کروڑ کا۔ 1000 کروڑ پیش کیا تھا، انہوں نے پیش کیا ہوا ہے، آفر موجود ہے، لیکن چونکہ روک دیا ریزرو بینک آف انڈیا نے کہ نہیں صاحب، ہمارے جو سرکار ہے اوباما صاحب وہ ابھی اجازت نہیں دے رہے، اس لیے ذرا رکیے، انتظار کیجیے۔ مانتے تو ہم بھی ہیں، وستوتہ تتوتہ ہم تو مانتے ہیں آپ کی بات درست ہے اور بلا سودی نظام لانا چاہیے، لیکن کیونکہ ہمارے آقا بھی اجازت نہیں دے رہے، اس لیے ہم بھی آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ ایسی باتیں کی جاتی ہے، تب روکا جاتا ہے، ورنہ تو ہم لا رہے تھے، لائیں گے ہم انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کے تعاون سے آئیں گے، اور ہم سب کو اپنا حصہ لگانا پڑے گا، لیکن جب تک اپنے گھر کی سلطنت پہ تو اس پر عمل کیجیے۔ چلیے باہر کی سلطنت پہ ابھی موقع ملے نہ ملے، گھر کی سلطنت پہ اس پر عمل کیجیے، کافی ہے۔ تو دیکھیے اس حوالے سے سود کے سلسلے میں وہ خرابیاں بھی اور ہم نظام متبادل نظام بھی دے رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے جی دینے والے؟ اللہ رحمان اور رحمت عالمین نے نظام دے دیا، کامیاب نظام دے دیا، چلانے کی ضرورت ہے صرف۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، عالمی سطح پر یہ سازش ہے۔ دوسری سازش فحاشی کی ہے، برہنگی، جنسی انار کی، سیکسول انار کی، برہنگی، ننگا پن۔ بولنے کو بھی برا لگتا ہے، کیونکہ ہم جس ظرف اور وقار کے لوگ ہیں تو ہم کو تو یہ لفظ ننگا پن بھی بولنے کو برا لگتا ہے، لیکن ہم جس معصومیت کے علمبردار ہیں وہ شیطان اس کے علمبردار نہیں ہے۔
وہ تو آدم کی بیٹی اور وہ تو ہوا کی بیٹی کو بالکل اس کے لباس کو تار کر کے معاشرے میں لانا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑا اگر یہ کوئی کام کرتا ہے تو یہود کرتے ہیں, ان کے ساتھ والے عیسائی کرتے ہیں, اور ان کا ساتھ دینے والے برہمنیت زدہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. کون لایا تھا سب سے پہلے برہنگی کے چینل؟ کس نے لایا تھا؟ یہ بات 1985 کی ہے. روپرٹ مرڈوک جو یہودی تھا, اسٹار چینلز اس نے سب سے پہلے لایا تھا. اگر آپ کی یادداشت کام کر رہی ہو تو پہلے تو دور درشن تھا, اچھا ہی تھا, دور کے ہی درشن تھے, مگر اس نے بہت قریب لا لیا روپرٹ مرڈوک نے, اور ایسی ایسی چیزیں لا لیا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور پھر ٹیکنالوجی اس نے اتنی بڑھا دی کہ بچے کے ہاتھ میں اس نے برہنگی دے دی. پام ٹاپ نہیں, موبائل. کتنا آسان کر دیا انہوں نے. انٹرنیٹ کے ذریعے انٹرنیٹ پہ اپنے سے کنٹرول ختم کر کے انٹرنیٹ کی ویب سائٹ سے برہنگی بڑھا کر کیا جناب 5 سال کا بچہ جو سارے سائٹس دیکھ سکتا ہے, پورن سائٹس, برہنہ سائٹس دیکھ سکتا ہے. تو فحاشی کا جو جال انہوں نے پھیلایا ہے تو اس سے پوری مملکتوں کو, مملکتی غربت کو, ایک بڑی انسانیت کو تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے, اخلاقی طور پر تباہ کر کے رکھ دیا. آپ دیکھتے ہیں اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں. دلی گینگ ریپ ایک علامت ہے, ایک اداہرن ہے, ایک ایگزامپل ہے, بہت چھوٹا ایگزامپل ہے ہم تو کہتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں تو بہت برا حال ہے. کئی لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں, خواتین محفوظ نہیں ہیں, ہماری مائیں بہنیں محفوظ نہیں ہیں, جن کے قدموں کے نیچے جنت کی ضمانت ہے وہ محفوظ نہیں ہے. جب کسی معاشرے میں یہ حال ہو جائے ملکوں میں کہ جن کے قدموں کے نیچے جنت کی ضمانت ملتی ہے اور معصوم نہ, وہ محفوظ نہ رہے, ان کی عزتیں تار کی جائے, ان کو کھلونا بنا دیا جائے, ان کو 5 پیسے کی بیڑی پر جو ہے ایڈ لینے والا بنا دیا جائے. کیا تعلق ہے عورت کا بیڑی سے؟ کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا لڑکی کا بہت ساری چیزوں سے؟ لیکن اس کو بس کچھ پیسے دے کر کھڑا کر دیا کہ چلو کپڑے اتارو اور خوب تعریف کرو پروڈکٹ کی. وہ چپلوں کا تعریف کر رہی ہے, وہ پینٹ کی تعریف کر رہی ہے, اور کیا کیا چیزوں کی تعریف کر رہی ہے. تو آپ دیکھیے یہ سارا کس نے کیا؟ سارے پیچھے یہودی ہیں, عیسائی ہیں, یا ان کا تعاون کرنے والے برہمن زدہ ہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے. آپ کہیں آؤ بھائی صحیح بات ہے, چلو اپنے گھر پہ جا کے سو جاؤ, اپنا کیا ہے, اپنا بہت کچھ ہے. ہم کیوں غلام بنے ان کے؟ ہمارے گھروں میں ٹی وی کے انہوں نے لا کر دیا ہے کہ سرکاری یہ لیجیے تحفہ, اور یہ چینل بھی فری ہے ہماری طرف سے. کیوں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اور برہمنوں نے لا کر دیا ہے کیا؟ وہ تو میں نہیں خرید کر لایا نا اپنے بجٹ سے, اور نام لے کر نہیں, وہ بچے باہر چل جا رہے تھے, وہ بہت باہر چلے گئے, بہت دور چلے گئے, وہ نہیں وہ بچے باہر جا رہے تھے, جھڑکیاں کھا رہے تھے باہر والوں کے. اللہ کی بہت بری جھڑکیاں کھائیں گے اگر یہی دیکھتے رہے تو گھر میں بیٹھ کے. کچھ خیال ہی نہیں ہے ٹھیک سے. کس نے لائے سارے ویب سائٹ یا ایسے چینل کو؟ کون دیکھنے دیتا ہے؟ کس کی جو سب دیکھتے ہیں؟ ارے وہ معصوم جانور کی گردن پر چھری چلانا چاہتے ہیں قربانی میں. مجھے تو یہ مثال بہت پیاری لگتی ہے کہ بڑے جانور بکری یہ اس کی گردن پر چھری پھیرنا چاہتے ہیں, لیکن ذرا اپنے بیٹے کے ہاتھ سے ریموٹ چھین کر بتاؤ نا. اسماعیل تو گردن پیش کرنے تیار ہیں, حضرت اسماعیل 11 سال میں گردن پیش کرنے تیار ہیں, لیکن تم ذرا ریموٹ چھین کر بتاؤ نا 11 سال کے بچے سے کہ بیٹے یہ فلم نہیں دیکھنا یا ایسے چینل نہیں دیکھنا, ذرا چھین کر بتائیے. بلکہ وہ جتنا مولوی باپ ہے اتنا جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا اور وہ اندر اور بچہ مووی دیکھتے بیٹھا ہوا ہے. کیا پیارا مولوی ہے یہ؟ کیوں اپنے جاتے تھے جھنجٹ میں, تو تیرا دیکھ میں میرا دیکھتا ہوں, ایسا کیسے ہوگا؟ ارے تو بیٹھ کر میں تو روک اس کو, ایسی فحاشی سے روک, ایسے چینل سے روک, ایسی ویب سائٹ سے روک, تو کیا منہ لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. اور تیرے گھر کے تیری مملکت میں تو رائی ہے ان کا. الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, یہ ہے نا ہدایت کہ تیرے گھر کے لوگ تیری رعیت میں سے ہیں, تو راجا ہے ان کا, وہ تیری رعایا ہے. تو حکم چلا اللہ کا, حکم چلا رحمت عالمین کو ان پر. شیطانی حکم کو کیسے اجازت دیتا ہے, یہودیوں کے حکم کو کیسے چلنا دیتا ہے ان پر, عیسائیوں کے حکم کو کیسے چلنے دیتا ہے ان پر. تجھے روکنا پڑے گا. تو آپ دیکھیں ہم روک سکتے ہیں اگر واقعی اللہ رسول کے حوالے سے آئیں اور یہ عذر قبول نہیں کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ میں کیا کروں, چینل فری تھے ہو, میں کیا کروں, ویب سائٹ فری تھے ہو. تو جو کر سکتا تھا وہ کر, تو جو کر سکتا ہے وہ کر. یہ بہت واضح انداز میں یہ ہدایت لینی ہوگی قرآن و حدیث سے, اور ہدایت پر عمل کرنا ہوگا, کروانا ہوگا.
اور صاف کہہ دیجئے گھر والوں سے اور بچوں سے کہ دیکھو یا تو اللہ کا حکم رسول کا حکم رہے ہوگا یا تم رہو گے، طے کر لو رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. مجھے نہیں چاہیے ایسی اولاد اور ایسی بیوی، نہیں چاہیے مجھے میرے گھر میں صرف اللہ کی اطاعت چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت چاہیے. شیطانی اطاعت اور شیطان کے ایجنٹوں کی اطاعت کیا نہیں چلے گی. اتنے دل گردے کے ساتھ اور اتنے دبنگ انداز میں آنا پڑے گا. ناچنے کا دبنگ نہیں، ایسا دبنگ اللہ رسول کی اطاعت کا دبنگ وہ لے کر آنا پڑے گا. تو دیکھیے یہ بات ہو تو عاشق کے مقابلے میں. پھر تیسری چیز جو انہوں نے پھیلائی ہے وہ سازشیں. یہودی جو عالمی سطح پر اور ان کے ساتھ یہ عیسائیت اور برہمنیت زدہ لوگ جو لاتے ہیں سازشیں عمرہ کے درمیان، محلاتی سازشیں، اور وہ جو خاندان ہوتے ہیں حکومت کرتے ہیں ان کے درمیان سازشیں، یہ وہ جو حکومت کرنے والے کارندے رہتے ہیں نام یہاں جمہوریت کی صحیح، ان کے درمیان سازشیں، ان کو خریدا جانا، ان کی بولی لگانا، ان کے ذریعے کام کرایا جانا، ایسے سازشوں کا شکار کرتے ہیں. ان کی سازشوں کو سمجھنا پڑے گا، ان کا جواب دینا پڑے گا، اور ایک ذمہ دار عوام کی حیثیت میں، ایک ذمہ دار اللہ کے بندے کی حیثیت میں اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کی حیثیت میں کھل کر آنا پڑے گا کہ نہیں بھائی یہ سب نہیں چلے گی، یہ بدماشی. ملک اللہ کا ہے، ملک خدا است کے تحت کہ ملک اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، ہم اللہ کے ہیں، حکم اللہ کا چلنا چاہیے، شیطانی حکم اور شیطانی طاقتوں کا حکم نہیں چلنا چاہیے. جس طرح بھی ہم یہ احتجاج کر سکیں، بات پہنچا سکیں، ریزولوشنز پاس کر سکیں اور دعوت دے سکیں، سینہ بہ سینہ بات پہنچائیں، جا کر کے دل کے دروازوں پر دستک دیں، یہ سب کرنا پڑے گا. تو آپ دیکھیں وہ محلاتی سازشیں رکیں گی، ورنہ آپ دیکھیں سازشیں کس حد تک کی گئی. ایک نمونہ دیکھیے شاید 1972 سے کہ شاہ فیصل، شاہ تو نہیں کرنا چاہیے مجھے پسند نہیں، ٹھیک ہے، فیصل مرحوم، دیکھیں فیصل مرحوم کا قتل کسی یہودی نے نہیں کیا، فیصل مرحوم کا قتل کسی عیسائی اور کسی برہمن زدہ نے نہیں کیا، فیصل کا قتل تو بھتیجے خالد نے کیا. کیوں؟ سازش کا شکار تھا نا، چرسی تھا، تیار کیا گیا امریکہ میں برسوں رکھ کر، اور سب دیا گیا اس کو، زن، شراب اور جو کچھ دیا جا سکتا سب دے کے اس کو ایسا ٹرانس میں ہپنوٹائز کیا گیا. کیا ہمیں دیکھیے تو دشمن ہے، تیری آزادی کا دشمن ہے، لوگوں کی آزادی کا دشمن ہے یہ فیصل، مار ہی دے اس کو. اور بالکل جنون میں آ کر اس نے گولیاں چلا دی. تو ایسی زبردست سازشیں وہ کرتے ہیں. لیکن ہم کو اسلام پھیلانا چاہیے، قرآن پھیلانا چاہیے، حدیث پھیلانا چاہیے، نظام رحمت پھیلانا چاہیے، نظام رحمت کے دلائل دینا چاہیے، اور نظام باطل، نظام شیطانی کے خراب اثرات جو ہے جس سے انسانیت جو سسک رہی ہے، پریشان ہے، جل رہی ہے، اس کی نشانیاں بتانا چاہیے، ریزنز اور لاجک دینا چاہیے، ایگزامپلس دینا چاہیے، ایکسپیرینسز بتانا چاہیے. اچھا تو اب یہ سب کرنے کی ضرورت ہوگی، یہ سب کرنا پڑے گا. تو اب ان سب چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک چوتھی چیز بھی وہ کرتے ہیں، ملکوں پر جنگ لاتے ہیں، جنگ، بڑے کا ڈنڈا استعمال کر کے اور چھوٹوں کو الجھا کر. کوشش کر رہے ہیں بنگلہ دیش میں کہ لالو مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دو. ایک تو عیسیٰ نے بہت بڑا کام کیا اس پر، اس کا ایم اے کے مذہب کا جب ایگزام ریلیجن ان ایم اے اس میں کام کر رہا تھا تو اس نے ایک بہت اچھا مضمون لکھا ان کے حساب سے، کیفا ندمر الاسلام من المسلمین، کہ اسلام کو کیسا تباہ کیا جائے مسلموں کے درمیان. اس کی بہت بڑی تھیسس ہے اس پر، فاربلوس اس کا نام ہے ایک عیسائی کا. تو ایسے کئی تھیسس وہ پیش کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ان کا کام ہے مستقل کہ مسلمانوں کے اندر ہی اسلام کو کیسے تباہ کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے تباہ کیا جائے. اب لا رہے ہیں ڈھاکے میں، کوشش کر رہے ہیں مصر میں، تیونسیا میں کوشش کر رہے ہیں، لیبیا میں کوشش کر رہے ہیں، شام کو جلا رہے ہیں، سب جگہ یہ حالت ہے. لیکن مسلمان کیوں بیوقوف بنتا ہے، مسلمان کیوں کھلونا بنتا ہے ایسی سازشوں کا؟ وہ کیوں نہیں اللہ کا ہوتا، اور وہ کیوں نہیں حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا، اور کیوں نہیں کہتا کہ میں تمہاری غلامی نہیں کروں گا، میں اللہ کی غلامی کروں گا. میں نہیں مانتا کسی رہبر ہادی کو سوائے رہبر ہادی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ عزم اور ارادے کا اظہار جب تک نہیں کیا جائے گا، یہ بات بھی بچوں کے ذہن و دماغ میں جب تک نہیں لائی جائے گی، یہ جب تک اپنے مدرسوں میں جیسے اشاعت قرآن جیسے کئی مدرسے ان کے بچوں میں، سماج کے بچوں میں اور 160 کروڑ میں جب تک نہیں لائی جائے گی، بات نہیں بنے گی، بات بنے گی نہیں. چھوٹے چھوٹے پیوند لگائے جا سکتے ہیں کہ چلو ایک فرض کی مہم
اور چلو فرض کو اچھا ادا کرنے کی مہم, اور چلو چلو ذرا اپنے بزرگوں سے جڑ جاؤ. چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے نتائج نہیں لا سکتے. چھوٹے چھوٹے کاموں کا بھی تعاون کریں گے ہم, ان کے لیے بھی دعا کرتے رہتے ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے جتنا ساتھ دینے کی ضرورت ہے, لیکن کام بڑا کرنا ہوگا کہ پورا اسلامی نظام کی دعوت ہو, پورے اسلام نظام کے لیے کوششیں ہوں, پورے اسلام نظام کے لیے ذہنوں کو, دماغوں کو, لوگوں کو, افراد کو تیار کیا جائے گھر والوں کے ساتھ. وہ مجاہدانہ کرنا پڑے گا, وہ جہاد کرنا پڑے گا. جہاد سب سے زیادہ بدنام کیا گیا. میں نے کہا کہ میں آپ سے عرض کروں گا آخری گفتگو کہ دیکھیں جہاد میں 4 کام بہت بنیادی طور پر کرنا پڑے گا. کہ سب سے پہلے جہاد کیجیے اپنے آپ سے جہاد کیجیے کہ میں اللہ کا بندہ بنوں گا قرآن کے ذریعے, میں رحمت عالمین کی اطاعت کروں گا حدیث کے ذریعے, اور میں اپنے گھر میں ایک زبردست منصف رائی کی طرح اسلام پر اس گھر کو چلانے کی کوشش کروں گا. یہ جہاد مجھے اپنی ذات سے شروع کرنا پڑے گا. مجھے اور فجر بھاری ہے, فجر میں جہاد کرنا پڑتا ناظر صاحب مجھے. شیطان بولتا ارے بہت سو جاؤ, ابھی بہت دیر ہے, ابھی تو اذان ہوئی, اور تم ٹائم مینجمنٹ کی چیمپئن ہے, 15 منٹ سو جاؤ نا. ہم اچھے کو دھوکہ دیتا ہوں. ارے کیا خاک ٹائم مینجمنٹ, ہم نکڑوں پہ گھنٹے کھپا رہے, نکڑوں پر, اور ہوٹل میں کٹ پی کے ہم 3 گھنٹے کاٹ رہے, تو ہم کو 15 منٹ کا چانس دے رہا کیا نالائق, اور ہم نالائق. تو آدمی ذات سے شروع کرنا پڑے گا مجاہدہ شروع کرنا پڑے گا. بیوی بچوں سے کہہ رہے کائے کے لاڈ کرتے ہو, کائے کی بنارسی اور کائے کی کتان, سادے شرٹ شلوار پہنو اور لگاؤ اللہ کی راہ میں جو لگا سکتے ہو, جو بچا سکتے ہو اس میں سے. کائے کے لیے کس ناز و نام کا شکار ہونا چاہتے ہو, اور بہت اچھی تفصیلات پیش کی عطاء الرحمان صاحب نے, محترم عطاء الرحمان صاحب نے, کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اعظم النکاح, کہ سب سے اعظم نکاح وہ نہیں جس میں 5 لاکھ کا ڈیکوریشن ہے. اعظم نکاح وہ ہے ایسر معونہ, کہ جس میں کم سے کم خرچ. کیا جناب, ایک رکن جماعت شادی کی دل سے دعائیں نکلتی ہے کہ اورنگ آباد سے لڑکے والے گئے 8 لوگ, تویرا میں بیٹھ کے 8 لوگ چلے گئے. لڑکی والے مقام کے 13 لوگ, 21 لوگوں میں شادی ہو گئی. اور بھائی باہر سے 8 لوگ تو کھانا تو کھلائیں گے نا, مسلمان تو اس سے بڑا ضرب والا ہوتا ہے نا. 8 لوگوں کو کھانا کھلائیں, وہ 13 آ گئے, 13 کو کھانا کھلائیں, 21 لوگوں کو کھانا, شادی ہو گئی جناب. بچی بیگ لے کے چلی گئی تویرا میں بیٹھ کے, نہ اس کو پھول لگانا پڑا کاغذ کے نہ پلاسٹک کے, تویرا کو وہی تویرا میں بیٹھ کر چلی گئی. اب یہ کاغذ کے پھول لگا کے اپنے اعظم النکاح کرنا چاہتے ہیں, اور الیکٹرانک کے بلب لگا کے نورانیت لانا چاہتے ہیں. الیکٹرانک کے بلب LCD اور LED سے نورانیت آئے گی کیا؟ نہ پہلے کبھی آئی نہ اور اب آ سکتی ہے. کرو خرچے بلاؤ جے کے اعظم نکاح سمجھتے رہو اس کو. تو آپ یہ بہت کھل کر جو دوسرا جہاد کرنا پڑے گا اپنے معاملات کا, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے سماج والوں کے ساتھ. سماج کے بازو کی خاص صاحب کو روکنا مشکل ہے. اور نہ بولے وہ 7,000 دے کے 3 گھنٹے کا DJ لا کے پاگل ہو گے تم, تو کیا دوم چیلون کی رسم ہے کہ بولے وہ خاموشی سے کر لو. یہ بول رہے خان صاحب لوگ 7,000 دیے 3 گھنٹے کے DJ کے. دیکھیے اب ان سے لڑنا پڑا, ان سے جہاد کرنا پڑ رہا, وہ بازو کے خاص صاحب سے جہاد کرنا پڑ رہا. پہلے کہ شادی کر رہے بابا اور مت بجا, ہماری پوری نیند برباد ہو رہی, تو خاص صاحب سے ہی جہاد کرنا پڑ رہا. تو ذات سے, گھر والوں سے اور سماج سے جہاد کرنا پڑتا ہے. وہ تو بہت دور کا ہے جی, قتال جسے کہتے ہیں, وہ یدھ, یہ اسٹرگل ہے, سنگھرش ہے. ہم جس جہاد کی بات کرتے ہیں نا, بہت اچھا بتائیے مراٹھی جاننے والوں کو, دیکھو ہم سنگھرش کہہ رہے ہیں, سنگھرش. جہاد یعنی سنگھرش, جہاد یعنی اسٹرگل. وہ جو قتال ہوتا ہے, وار, یدھ, وہ تو ایک دشمن کے ساتھ ایک پوری قوم لڑتی ہے. وہ تھوڑے نا ہم یہاں بول رہے ہیں, ہم یدھ وار اور قتال کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم تو سنگھرش کی, اسٹرگل کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر اس مجاہدے کی بات کر رہے ہیں کہ ذات میں, گھر والے میں اور سماج میں کرنا پڑے گا تو وہ لانا پڑے گا. اور بات میں نماز پر لا کر روک دوں گا کیونکہ چٹھی آ چکی ہے اور مجھے بہت دور جانا ہے, 320 کلومیٹر, اور ابھی نکلنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. سونی پت گاؤں کے پاس ہماری ایک بہن نے 6 سال پہلے اسلام قبول کیا. میں دیکھیے اللہ سے تعلق کے لیے کیا ذرائع ہیں, کیونکہ کام بہت بڑے بڑے ہیں نا. اتنی بڑی یہودیت کی سازشوں کے مقابلے میں, عیسائیوں کی سازشیت کے مقابلے میں, برہمیت کی سازشوں کے مقابلے میں, اور ان کو نظام رحمت میں لانے کے لیے, ان کو جہنم سے بچانے کے لیے بہت بڑے بڑے کام کرنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اپنی ذات میں جو لانا پڑے گا اللہ سے تعلق.
اور اللہ کے حبیب سے تعلق. نماز ہے سب سے اہم چیز, نماز. وہ ہماری بہن کہتی ہے سونی پت کی, جس کا نام ہے, پہلے تھا شالینی, اب خیر النساء. خیر النساء شالینی کہتی ہے اور ہم کو دیتی ہے, کہتی ہے کہ میں اپنے رب سے جب بھی جو بھی مسلح بچھا کر مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. شالینی کہہ رہی. عبداللہ کو آج تک یقین نہیں ہے, شیخ صاحب کو, خاص صاحب کو, قریش صاحب کو آج تک یقین نہیں ہے. وہ 6 سال پہلے کی شالینی آ کر کہہ رہی ہے خیر النساء کہ میں جب بھی مسلح بچھا کر رسول اللہ سے مانگتی ہوں اللہ عطا کر دیتا ہے. تو کیا کیا شالینی نے؟ سب شرمندہ ہو جائیں گے آپ, کیونکہ میں پورے چیلنج سے کہہ سکتا ہے کہ شالینی جیسا یہاں ایک بھی نہیں ہے. کیسے؟ اب ایسے کیا سرخاب کے پر ہے, اس میں نماز کے پر لگے ہوئے. کیسے؟ شالینی نے کہا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اور مجھے جو قرآن اور نماز کی برکت معلوم ہوئی ہے, تو میں روزانہ, اب دل تھام کے سنیے, 9 نمازیں پڑھتی ہوں. آئے کوئی ایک بھی نہیں, مجھے معلوم آپ بے فکر رہی. 9 نمازیں پڑھتی ہوں. میں نے کہا, اس نے کہا 3 نمازیں تو صرف 2 گھنٹے کے فرق سے پڑھتی ہو, تہجد, فجر اور عشاء, 2 گھنٹے میں 3 نمازیں ہو جاتی. کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ, کیا جناب لے رہی ہے مضبوط تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کر کے شالینی خیر النساء. تو دیکھا کہ تہجد اور فجر اور اشراق تو میں 2 گھنٹے کے اندر پڑھ لی تھی. اس نے یہ بتانے کے لیے نہیں کہا کہ دیکھو میرا چرچا کرو, اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہونا چاہیے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ یہ رو رہی تھی. اس نے اپنے اس کے لیے نہیں کہا کہ کوئی تفاخر کرے, فخر کرے. اللہ اس کو محفوظ رکھے اور اس کو برکتوں کے ساتھ آگے بڑھائے. پھر آپ دیکھیں بہت سی نمازوں کے نام ہی نہیں معلوم ہم کو. زوال کے وقت ایک نماز رہتی, نماز ظہر, 12 کے پہلے, پھر ظہر, پھر عصر, پھر مغرب. مغرب کے بعد دیکھ رہی تھی, اہل دل کہتے ہیں اوابین, پلٹنے والوں کی نماز, وہ جو 12 رکعت ہے, اور پھر عشاء. 9 نمازیں پڑھتی ہے. یہ لانا پڑے گا تعلق باللہ. میں نے کہا تھا کہ سب 9 پڑھے, کیونکہ میں خود گدھا ہوں, میں نہیں پڑھتا. لیکن 5 نمازوں کے ساتھ بھی, اور چھٹی کی کوشش کرتے ہوئے, چھٹی کی اللہ ہم سب کو توفیق دے, بہت خاص اور نماز ہے. تو کم از کم 6 نمازوں کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہو, قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہو, اور 2 بہت اہم کام ہو, دعوت اور خدمت خلق. بہت اہم کام ہے. پچھلے سال میں نے کچھ واقعے بتائے تھے, ٹائم نہیں, میں نہیں بتاؤں گا, اور کچھ نئے واقعات لایا تھا. دعوت اور خدمت خلق کے کام بہت بڑے پیمانے پر کرنا پڑے گا. پھر دیکھیے اللہ کی برہان, پھر دیکھیے اللہ کی رحمتیں, اور پھر دیکھیے اللہ کی بہاریں. پھر ساری سازشوں کا جواب ہم ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. کرنے دیجئے کتنی سازشیں کرتے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی قوتوں کے مقابلے پرے کا کوے کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی ہو. کوے کے پر کے برابر کیا حیثیت ہے, کیا, مگر لانا پڑے گا. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, رب العزت تو نے جو یاد کرنے کا موقع دیا تو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. تو نے جو سمجھنے کا موقع دیا تو سمجھانے کی بھی توفیق دے. تو نے جو عمل کرنے کا جذبہ دیا تو عمل کروانے کا بھی جذبہ دے, مضبوط رکھ. اور جو لوگ عمل کر کے جا چکے ان کی خبروں کو نور سے بھر دے, اور ان کے جیسا ہم کو بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور جتنے سازشیں کرنے والے ہیں, چاہے یہودیت ہو, عیسائی والے ہوں, بڑے من زدہ ہوں, سب کو جنت کی لانے کی طرف توفیق دے, سب کو جہنم سے بچانے کی توفیق دے, سب کو قرآن والا بنانے کی توفیق دے, اور سب کو رحمت للعالمین سرسوں کی رحمت والا بنانے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. الحمدللہ سرپتی توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی, وہ نمازیں گنتی میں نظر برہمن ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ عرفان ذات باری تعالیٰ کا یہ تصور کہ ایک رسگلین دیتا ہے, وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے اللہ زندہ دین کو قائم کیا جائے. اس کے لیے نماز کی سجدوں سے لے کر یہاں تک سب ہے, جس میں وہ انقلاب موت اور زندگی, روح امام کی حیات کے شعلے سے انقلاب, صورت شمشیر دست قضا میں قوم کرتی ہو جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. محترم حاضرین, ہم اپنا احتساب بھی کر رہے ہیں, اپنا جائزہ بھی لے رہے ہیں, حالات کے تعلق سے بھی ہماری گفتگو جاری ہے. لیکن دیکھ لیجئے کہ جب سے یہ جہاد کا اور یہ بدلنے کا مسئلہ آیا تو سارے مسائل بہت الجھتے چلے جا رہے ہیں. حقیقت یہ کہ جہاد ہی ہے, اور اس کا تصور بہت پھیلا ہوا ہے. اور اب اس کے بعد ہمارے درمیان ہمارے محترم جناب حضرت مولانا محمد صادق صاحب ندوی,
یہ 5 سال کے بعد پھر سے ہمارے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان کا عنوان حقوق لباس سے متعلق ہے. اور اب تک کی جو گفتگو آپ سامنے آئی، عالمی حالات کے سلسلے میں ساری باتیں آئی. یقین جانیے قاہرہ کی جو کانفرنس ہوئی تھی، بیجنگ کی کانفرنس ہوئی، اور اس کے بعد جو عالمی حالات میں سب سے پہلے طے کیا گیا کہ ہمارے خاندان کو توڑا جائے، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ تھا ریلیشنشپ اور آنے بے نکاح شادی کا معاملہ جو تھا، بے نکاح کے رہنے کا معاملہ، اس کو بہت پھیلایا گیا اور خاص طور سے مسلم غیر مسلم ساتھ جوڑا کیے. یہ پورا اجتماع انہی باتوں پہ احاطہ کیے ہوئے تھا. اب آخری جو تقریر انتہائی قیمتی اور اہم ترین وہ ہے حقوق لباس سے متعلق. یقین جانیے اب آپ گھر میں واپس آ رہے ہیں، ہم عالمی حالات سے نکل گھر میں واپس آ رہے ہیں، اور اب ہم کو اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا اور اپنے بیوی کا چہرہ دیکھنا ہے اور ان کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے کہ جنت کے ساتھ، جنت میں جانے کے لیے ہمارے ساتھی بن جائے. آئیے حضرت مولانا محمد صادق صاحب ندوی فارغ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ ہم ظہر کی نماز سے لے کر ابھی تک بہت قیمتی باتیں سنتے آ رہے ہیں. اللہ کرے وہ باتیں ہمارے سمجھ میں آئے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اس وقت جو بات کرنی ہے حقوق العباد کے اعتبار سے ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا فعل ہے، اگر اس میں آدمی فیل ہو جائے، یہ ایک ایسا فعل ہے، اگر آدمی اس میں فیل ہو جائے تو نماز بھی جائے گی اور روزہ بھی جائے گا، حج بھی چلا جائے گا، زکوٰۃ بھی چلی جائے گی، خیرات بھی چلے جائے گی، صدقات بھی چلے جائیں گی، اور جتنے کھانے پکائے وہ بھی سب چل جائیں گے. بڑا شوق ہے کھانے پکانے کا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن اور حدیث میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن میں اللہ نے اور احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ایمان والوں سے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو تباہ کر دو.
میں اصل میں کھلی کھلی بات کرنے کا پہلے سے عادی ہوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے. بیمار کے حساب سے اگر اس پر رحم کھایا گیا تو انجیکشن ڈاکٹر دے ہی نہیں سکتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی اس پر رحم کھاؤ اور اس کو انجیکشن مت دو، ایسا ہو نہیں سکتا. آپریشن کا اگر معاملہ ہو تو گھر والے کتنے ہی گر گڑائیں، ڈاکٹر صاحب یہ مریض آپ کے پاس ہم نے لگا، دیکھو آپ اس کو، لیکن آپریشن کی بات مت کرنا. وہ ڈاکٹر کہے گا یہ مریض کو لے کر جاؤ، یہ علاج کے لائق ہی نہیں ہے پھر اگر آپریشن اس کا نہ کیا گیا. اسی طریقے سے محترم بزرگ اور دوستو، کچھ بیماریاں ہمارے اندر ایسی ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں، اگر اس کا صحیح علاج نہیں کیا گیا تو دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ناکام ہو جائیں گے. اب آپ کتنی ہی دعا کرو اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرما، بالکل نہیں، جہنم کے نیچے کے درجے میں. وہ اعمال ہی کچھ ایسے ہیں. ایک تو ہے اللہ کا حق، اس میں اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کریں گے. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. اگر وہ معاف کر دے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. لیکن شرک ایک ایسا عمل ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو، چاہے وہ نبی کا باپ ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو. شرک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں معاف نہیں ہوتا. اب ذرا گہری نظر ڈالیں تو پتا چل جائے گا کہ میں بھی اس میں تو نہیں ہوں. ہر آدمی اپنے آپ کو کامل مومن سمجھ رہا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو ایمان کے اعتبار سے مکمل سمجھ رہا ہے، ہر آدمی مفت میں عاشق رسول بنا ہوا ہے. ہینگ لگے نہ پھٹ کری، رنگ چوکھا ہے، کیسا ہوگا؟ ہر آدمی محبت رسول کا دعویٰ کر رہا ہے، زندگی اس کے خلاف ہے. بیماریاں کوئی ایک نہیں ہے. اگر میں بیان کرنے کو بیٹھوں تو لوگ سمجھتے مولانا آپ بولیں گے. اب کیا بولیں گے؟ برسوں چلے گئے، 72 سال ہو گئے نا میرے. کتنا پلٹا کھایا قوم نے. اور پھر میں آپ کو یہ کہوں، اس سے پہلے اتنا سمجھایا نہیں گیا جتنا اب سمجھایا جا رہا ہے. پہلے اتنے واعظ نہیں ہوئے جتنے اب ہو رہے ہیں. پہلے اتنی تقریریں نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہیں. پہلے اتنی کتابیں نہیں تھی جتنی اب ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پورا اسلام کاغذ پر ہے، پورا اسلام کاغذ پر ہے، ہماری زندگیوں میں اسلام کہاں ہے؟ میری آنکھ محفوظ نہیں، میری زبان محفوظ نہیں، میرے کان محفوظ نہیں، میرے ہاتھ محفوظ نہیں، میرے پیر محفوظ نہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارا دل و دماغ محفوظ نہیں.
इस्लाम अब किताबों में है। कोई अगर पूछे कि हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो साहब हमको देखकर मत कबूल कीजिए, मुफ्ती साहब के पास जाओ, उनके पास किताब है। अब किताब नहीं देखेंगे, लोग हमको देखेंगे और हमको ये कहना पड़ेगा कि साहब हमको देखकर इस्लाम कबूल मत करो, आप हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो। हम उस सांचे में ढले नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वह खलाक का नमूना पेश किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो लोग थे जिनके बारे में कुरान शाहिद है। सहाबा वो थे जिनकी गवाही कुरान दे रहा है। सहाबा का वो मकाम था जिनको दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत दी गई। सहाबा वो हैं जो हुजूर को देखा करते थे। सहाबा वो हैं जो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। जरा उनकी जिंदगी को तो देखो। और हम उनका नाम लेने वाले हैं, अब उनके वाकयात सुनाने वाले हैं, हम उनकी रिवायत सुनने वाले हैं। मगर मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, माफ कीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा हुई तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, आयशा ये तो बताओ, कोई अमल मुझसे छूट तो नहीं रहा कि अल्लाह के नबी करते हो और वो मैं नहीं कर पा रहा?